अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्दि जाइलिल मलाइकति रुसुलन उली अजनिहतिन मसना व सुलास व रुबा' यज़ीदु फिल खल्क़ि मा यशा इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा व मा युमसिक फला मुरसिल लहु मिन बअदिही व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वस्सलातु वस्सलामु अला मन बुइस इला काफ़्फ़तिन नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही इज़ क़ालू मा अंज़लल्लाहु अला बशरिन मिन शै। क़ुल मन अंज़लल किताबल्लज़ी जाअ बिही मूसा नूरा व हुदल लिन्नासि तजअलूनहु क़रातीस तुब्दूनहा व तुख़्फ़ून कसीरा वअल्लिमतुम मा लम तअलमू अंतुम वला आबाउकुम क़ुलिल्लाहु सुम्मा ज़रहुम फ़ी ख़ौज़िहिम यलअबून। वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुम मुसद्दिक़ुल्लज़ी बैन यदैहि वलितुन्ज़िरा उम्मल क़ुरा व मन हौलहा वल्लज़ीना युमिनून बिल आख़िरति युमिनून बिही वहुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक़ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और जैसा कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम मंडे से लेकर फ्राइडे तक इसी वक्त नशर होता है। प्रोग्राम की तरतीब से भी आप वाकिफ़ हैं। शुरू में किसी मौजू पर गुफ्तगू होती है और बाद में आपके लिए लाइव कॉलों का सिलसिला जारी किया जाता है। जो हमारी गुफ्तगू चल रही है मुसलसल वो सूरह अनआम के बारे में चल रही है। कल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा था और अल्लाह ताला ने एक साथ कुरान मजीद में 17 अंबिया किराम का जो नाम ज़िक्र फरमाया वो आयत का हिस्सा गुज़रा। आज जो आयत पढ़ी गई उसमें मुशरिकीन की तरफ से या यहूद की तरफ से कौल था, उसका जवाब दिया जा रहा है। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर में लिखते हैं कि ये कौल मुशरिकीन क्या है। उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अल्लाह को जैसा पहचानना था वैसा नहीं पहचाना, जबकि उन्होंने ये कहा मा अंज़लल्लाहु अला बशरिन मिन शै। अल्लाह ने किसी इंसान पर कुछ नाजिल नहीं किया है। दूसरे मुफस्सिरीन के मुताबिक ये बात जो कही थी यहूद ने कही थी। हालांकि अभी ये आयत मक्का की है, सूरत मक्का में नाजिल हुई है ये, लेकिन जैसे जैसे ये बात बाहर फैली है, मक्का के शहर से बाहर निकली है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बातें मदीना तक पहुंची, तो मदीना में रहने वाले यहूद ने ये बात उसी वक्त कही जबकि आप अभी हिजरत करके मदीना नहीं आए हैं, मक्का ही में हैं। वहाँ उन्होंने ये बात कही कि नहीं, इंसान पर अल्लाह ने कोई कलाम नाजिल नहीं किया है। अल्लाह ताला इसका जवाब दे रहे हैं कि उन लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं पहचानी, जैसा अल्लाह को जानना चाहिए, जैसी अज़मत जैसी कदर अल्लाह की होनी चाहिए वैसी नहीं की उन्होंने, जब उन्होंने ये बात कह दी मा अंज़लल्लाहु अला बशरिन मिन शै। फिर अल्लाह ताला एक सवाल कर रहे हैं, कुल मन अंज़लल किताबल्लज़ी जाअ बिही मूसा। फरमा दीजिए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कौन लेकर आया, मन अंज़लल किताब, किसने नाजिल किया उस किताब को जिसको मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए। तौरात को तुम मानते हो, तौरात की वजह से अपनी चौधराहट बाकी रखे हुए हो, अपनी लीडरशिप बाकी रखे हुए हो, तुम दूसरों के सामने कहते हो कि हमारे पास किताब है, तो ये किताब जो मूसा अलैहिस्सलाम लाए हैं ये किसने नाजिल की,
من انزل الکتاب، اور آگے اللہ نے فرمایا الذی تجعلونہ قراطیس، جس کو تم نے قراطیس میں رکھا ہے، کتاب کی شکل میں جمع بھی نہیں کیا بلکہ اسکرول کی شکل میں ہے، اور جب چاہتے ہو تم اس میں سے جو چاہتے ہو الگ کر دیتے ہو، نکال دیتے ہو، اپنی مرضی کے مطابق کوئی حصہ بڑھانا کوئی حصہ گھٹانا ہے، تمہارے لیے آسان ہے، تم نے اس میں کتابی شکل نہیں رکھی۔ اس زمانے میں بھی یہود نے جو تورات کو رکھا ہوا تھا وہ الگ الگ صفحات کی شکل میں تھا، آج بھی کتابی شکل میں تورات نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح الگ الگ تختیوں میں آئے تھے ہم اسی طرح رکھتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے تحریف کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا تھا۔ تبدونہا و تخفونہا کثیرا، جس کو تم چاہتے ہو ظاہر کرتے ہو، بہت سو کو تم چھپا دیتے ہو۔ اس تورات کے بارے میں جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی طرف نازل ہوئی ہے، جب یہ نازل ہوئی ہے تو پھر قرآن کیوں نہیں نازل ہوا؟ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، تم کو اور تمہارے آباء و اجداد کو وہ باتیں سکھائی گئی جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی تورات میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں تم کو سکھائی گئی۔ قُلِ اللَّهُ، جواب بھی خود اللہ نے دے دیا۔ من انزل الکتاب، کس نے نازل کی؟ فرما دیجئے پیغمبر اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر ان کو چھوڑ دیجئے، وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، کھیلتے رہیں، غور و خوض کرتے رہیں، چھوڑ دیجئے ان کو۔ ان کو یہ جو سوال ہے کہ قرآن نازل ہوا، اس پر ان کو اشکال ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل کی دو شاخیں تھیں، ایک شاخ حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلی ہے اور ایک برانچ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلی ہے، تو تورات بھی نازل ہوئی بنو اسحاق میں، انجیل بھی نازل ہوئی بنو اسحاق میں، تو ابھی اس دوسری شاخ جو ہے، دوسری برانچ حضرت اسماعیل علیہ السلام والی، اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کی ہے، بابرکت ہے وہ کتاب۔ لِتُنذِرَ بِهِ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے اپنی اگلی کتابوں کی۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جو کچھ تورات میں اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھا وہ سب حق ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ تورات بھی اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی تھی، انجیل بھی اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی تھی۔ انجیل کے مضامین جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل پر اللہ نے الہام کیے وہ بھی اللہ کی طرف سے تھے۔ تو یہ کتاب تو تصدیق کر رہی ہے اگلی کتابوں کی۔ لِتُنذِرَ بِهِ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ اب اس کے ذریعے سے اس قرآن کے ذریعے سے ڈرائیں ام القریٰ اور اس کے اطراف والوں کو۔ ام القریٰ سے مراد کیا ہے؟ بستیوں کی ماں، تمام بستیوں کی جڑ اور ماں مکہ مکرمہ۔ جس وقت اللہ نے زمین کو پیدا کرنا چاہا، پانی ہی پانی تھا، اللہ نے اس پر اپنی تجلی اسموک کی شکل میں، دھوئیں کی شکل میں نازل فرمائی، تو سب سے پہلا جو تجلی کا مرکز تھا وہ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ یہ جگہ تھی، اور اس کے بعد اللہ نے چاروں طرف سے اس کو گول زمین پھیلا دی۔ تو تخلیق ارض و سما، جس وقت زمین کو بنایا گیا ہے اس وقت کی جو تجلی کا مرکز اور سینٹر پوائنٹ تھا وہ مکہ مکرمہ ہے، خانہ کعبہ کی جگہ ہے، اس لیے اس کو ام القریٰ کہا گیا۔ ومن حولہا، اور اس کے اطراف میں جتنے لوگ رہتے ہیں پوری دنیا کے لوگ اس میں شامل ہو گئے۔ لفظ مختصر ہے ومن حولہا، جو مکہ کے اطراف میں ارد گرد میں رہتے ہیں، پوری دنیا مکہ کے ارد گرد میں ہے، چاروں طرف۔ والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون بہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ نمازوں کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ ایمان کے ایک اہم شعبے کو، ایمان کے ایک اہم حصے کو، نماز کو اللہ نے یہاں جوڑ دیا، آخرت کا یقین، قرآن کا یقین اور نماز کی پابندی۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ،
ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو یہ کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، جھوٹ باندھ رہا اللہ پر، حالانکہ اللہ نے اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی۔ ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ، اور یوں بھی کہتا ہے کہ میں بھی اس طرح کا قرآن بناؤں گا جیسے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اگر آپ ان ظالمین کو اس وقت دیکھیں گے جب ان کی جاں کنی کا وقت ہوگا، ان کی روح نکل رہی ہوگی، سکرات کا وقت ہوگا، باسطو ایدیہم، اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوں گے ان کو لے جانے کے لیے۔ اخرجوا انفسکم، نکالو تم اپنی روح کو، نکالو اپنی جانوں کو یہاں سے۔ الیوم تجزون عذاب الہون، آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ کیوں؟ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، تم اللہ تعالیٰ پر ناحق باتیں کہتے تھے، جھوٹی باتیں اللہ پر باندھتے تھے۔ وبما کنتم، اور اس وجہ سے کہ تم اللہ کی آیات سے اعراض اور تکبر کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تحقیق کہ تم ہمارے پاس آؤ گے اسی طرح جس طرح ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے ایسا ہی جب دوبارہ اٹھایا جائے گا ایسا ہی ہوگا، مطلب اس کے جسم پر کوئی لباس تک نہیں ہوگا۔ اور فرمایا حدیث میں کہ جس وقت اٹھائے جائیں گے وہ بغیر ختنہ کے اٹھائے جائیں گے جیسے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پھر ایک دوسرے کا سطر نظر نہیں آئے گا؟ آپ نے فرمایا کہ والامر اشد، معاملہ اس سے زیادہ سخت ہوگا کہ لوگ کسی کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہوں گے، اس قدر بڑی مصیبت ہوگی کہ لوگ اپنی ذات کی فکر میں ہوں گے، کسی کی طرف توجہ ہی نہیں ہوگی کسی کی۔ جیسے دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، سخت ایمرجنسی ہو، جب کوئی کہیں آگ لگ جائے اور لوگ اپنی جان بچا کر بھاگ رہے ہوں تو پھر کسی کی طرف توجہ نہیں ہوتی، نہ کسی کے کپڑوں کی طرف، نہ کسی کے بدن کی طرف، نہ کسی کے حسن کی طرف، ہر آدمی بھاگ رہا ہے بس جان بچانے کے لیے۔ تو قیامت کا بھی یہی عالم ہوگا کہ ہر شخص نفسا نفسی میں، ہر شخص اپنی ذات میں اس قدر مصروف اور منہمک ہوگا، مشغول ہوگا کہ اس کو کسی کی طرف دیکھنے کی توجہ کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، چھوڑ دیا تم نے جو کچھ اپنے نظام کے مطابق دنیا کے اندر جن لوگوں کو تم نے اللہ کا پارٹنر بنایا تھا سب ختم۔ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، ہمارے پاس اکیلے آ جاؤ گے جن کو تم یہ سمجھتے تھے کہ وہ تمہاری سفارش کرنے والے ہیں، وہ وہاں پر نہیں ہوں گے۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، تمہارے اور ان کے درمیان ٹکڑے ہو چکے ہوں گے، جدائی ہو چکی ہوگی۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جو تم خیال کرتے تھے وہ سب خیال ختم ہو چکے ہوں گے، یعنی تمہارے خیالات فاسدہ، اوہام باطلہ، مشرکانہ خیالات سب ختم ہو چکے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی طرف کچھ نشانیاں ذکر فرما کر توجہ دلا رہے ہیں۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ تعالیٰ دانے کو اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے۔ کسان جو محنت کرتا ہے، زمین کو درست کرتا ہے، بیج کو ڈالتا ہے اور اس کے بعد پانی، جب پودا نکل جاتا ہے اس کے بعد جو اس کے اطراف میں خضر و گھاس ہوتی ہے اس کو ہٹاتا ہے، موانع کو ختم کرتا ہے، لیکن اس دانے سے کوپل کا نکالنا اللہ کا کام۔ کھجور کی وہ گٹھلی جو ڈالی گئی ہے اس کو نرم کر کے پھاڑنا اور اس میں سے کوپل کا پلانٹ کا نکالنا، یہ اللہ کا کام۔ اللہ کے ساتھ اس میں کوئی شریک نہیں۔ سورہ واقعہ میں یہ الفاظ ہے افرأیتم ما تحرثون، بھلا بتلاؤ جو تم کھیتی کرتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون،
تم اگانے والے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہیں تو اس دانے کو جو کسان نے ڈالا ہے ریزہ ریزہ کر تو دیں، لیکن اس میں سے کونپل نہ نکلے۔ بعض مرتبہ یہ حالات بھی آتے ہیں جب شروع میں بارش ہوتی ہے، اندر دانہ نرم تو ہو گیا ہے، پھٹنے والا ہے، اور پھر بارش رک گئی، اب آہستہ آہستہ وہ دانہ پھٹتا بھی ہے لیکن کونپل نہیں نکلتی، وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ وہ دانے جو ڈالے گئے ہیں اس کا خرچہ کسان کے سر پہ پڑ جاتا ہے اور کونپل نہیں نکلتی۔ فظلتم تفکہون، تم افسوس کرتے رہ جاؤ، انا لمغرمون، کہ ہم کو تو پینلٹی اور تاوان ہو گیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ بیج کو پھاڑ کر اس میں سے کونپل کا، پودے کا نکالنا۔ ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے۔ وہ دانہ جو بظاہر کوئی جان نہیں تھی اس میں، وہ گٹھلی جو بظاہر بے جان تھی، زمین میں ڈال دی گئی، اس کے اندر سے زندہ کونپل نکل آئی۔ ہماری نظر میں وہ پلانٹ اگرچہ زندہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر ایک حیات ہے، وہ بڑھ رہا ہے۔ جیسے زمین کے بارے میں کہا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، اور بلدم میتا، جو زمین خشک ہے اس پر بارش نازل ہوئی، اس میں سے سرسبز و شاداب کھیتی نکل آئی۔ اسی طرح ہم مردوں کو زندہ کریں گے جس طرح زمین زندہ ہوئی۔ تو اس مردے سے زندے کو نکالنا یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، اور پھر اس زندے سے مردے کو نکالنا یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی تعبیر اور تفسیر یہ فرمائی کہ انسان کے اندر سے نطفہ نکل رہا ہے، انسان تو زندہ ہے، اس کے اندر سے نطفہ نکل رہا ہے منی کا، جو بظاہر بے جان ہے، اور پھر اس بے جان میں سے انسان بن رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ مردے سے زندے کو نکال رہے ہیں۔ یا انڈا اور پرندہ، کہ پرندہ زندہ ہے اور اس کے اندر سے انڈا نکل رہا ہے جو مردہ ہے، اور پھر انڈے میں سے پھر پرندہ نکل رہا ہے۔ یا بعضوں نے اس کی تفسیر یہ فرمائی کہ مومن یہ زندہ ہے اور کافر یہ مردہ ہے۔ تو بعض مومن ایسے ہوتے ہیں ان کی اولاد میں کافر پیدا ہوتے ہیں، اور بعض کافر ایسے ہوتے ہیں جن کی اولاد ایمان لے آتی ہے۔ تو زندے سے مردے کا نکالنا اور مردے سے زندے کے نکالنا ایک یہ بھی ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں تم الٹے پھرے جا رہے ہو؟ یہ نظام قدرت کو دیکھو، یہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ فالق الاصباح، صبح کا پھاڑنے والا بھی اللہ، جس کو ہم پو پھٹنا کہتے ہیں، صبح صادق کہتے ہیں، ٹوائلائٹ کہتے ہیں۔ فجر کے اندر جب رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، اچانک آسمان میں روشنی پھوٹتی ہے، اور فجر کی یہ صبح جب نکلتی ہے، فجر ظاہر ہوتی ہے، پوری دنیا میں اجالا پھیل جاتا ہے۔ اس کو فالق الاصباح اللہ کی ذات ہے جو اس اندھیرے کو پھاڑ کر روشنی لاتی ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، رات کو ہم نے سکون کا ذریعہ بنایا، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ دیکھیے انسان جب سونا چاہتا ہے تو دو چیزیں چاہتا ہے، ایک ہی کی طرح اندھیرا ہو، دن کے وقت سونے والے کرٹن ڈال دیتے ہیں، بلائنڈ ڈال دیتے ہیں، اور خاموشی ہو، سکون ہو۔ رات میں اللہ نے دونوں انتظام کر دیے۔ ایک انتظام تو قدرت کی طرف سے اندھیرا چھا گیا، اور دوسرا انتظام ہر آدمی سو گیا، پرندے چرندے سب سو گئے، خاموشی چھا گئی۔ اور یہ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ اگر ہر وقت انسان کے سامنے سورج نکلا ہوا رہے ہر وقت، تو انسان یہ چاہے کہ بس میں کام کرتا رہوں۔ پھر کوئی سونے کے لیے اگر کوئی اپنا ٹائم مقرر کرنا چاہے تو کچھ لوگ کہیں ہم کو یہ ٹائم سوٹ نہیں کرتا، ہم یہ ٹائم پہ سوئیں گے، کچھ لوگ کہیں ہم تو یہ ٹائم پر سوئیں گے، یہ ٹائم سوٹ نہیں کرتا۔ لیکن اللہ نے ایک ایسا سسٹم بنا دیا کہ بس رات ہوئی، ہر انسان سونے کی طرف جاتا ہے، بیڈ کی طرف جاتا ہے اور سو جاتا ہے۔
گویا ایک اجتماعی اعتبار سے انتظام اللہ نے کر دیا، سونے کا انتظام رات کا وقت بنا دیا۔ تو فطرت کے مطابق یہ ہے کہ انسان دن میں کام کرے، رات میں آرام کرے۔ بہت سے لوگ ہیں جو مجبوری کی وجہ سے رات کی ڈیوٹی کرتے ہیں، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ رات میں کام کرنا اور دن میں آرام کرنا ہے، فطرت کے خلاف ہے۔ نیچر یہ چاہتی ہے کہ دن میں کام کرے اور رات میں آرام کرے، اور رات میں سکون ہے۔ 3 چیزوں کو اللہ نے قرآن مجید میں سکون کا ذریعہ بتایا۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ رات کو سکون کا ذریعہ بنایا، اور بیویوں کے بارے میں فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجہا لتسکنوا الیہا، بیوی تم ان سے سکون حاصل کرو۔ تو تینوں سکون اس شخص کو حاصل ہیں جو رات میں اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ ہے، تینوں طرح کا سکون اس کو مل گیا ہے۔ والشمس والقمر حسبانا، سورج اور چاند کو اللہ نے ایک حساب کے ساتھ، نظام کے ساتھ جوڑ دیا۔ دیکھیے آج آپ صبح سورج کے نکلنے کا ٹائم دیکھ لیں، 100 سال پہلے بھی آج کی تاریخ میں اسی وقت سورج نکلا تھا، 1000 سال پہلے بھی اس تاریخ میں اسی وقت سورج نکلا تھا، اور آج غروب آفتاب کا سن سیٹ کا ٹائم چیک کریں، 50 سال 1000 سال پہلے بھی آج کی تاریخ میں اسی وقت ڈوبا تھا۔ کیا زبردست نظام ہے، چاند کا نکلنا، سورج کا نکلنا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ زبردست جاننے والے کا نظام ہے، یہ کوئی الٹپ نظام نہیں۔ یہی آیت ذالک تقدیر العزیز العلیم، اللہ تعالیٰ جہاں جہاں سورج و چاند کا تذکرہ آیا، حساب کا تذکرہ آیا ہے کہ کس طرح نظام سے چل رہے ہیں، اس آیت کو اللہ نے ضرور ذکر فرمایا۔ والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، سورہ یاسین میں ہے۔ سورہ حامیم سجدہ میں بھی یہی آیت، فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ یہ پورا نظام جو چل رہا ہے کائنات کا، سولر سسٹم ہے، یہ سورج کا، یہ چاند کا نظام، یہ ایک زبردست اللہ کی کاریگری ہے، ایک نظام ہے جو چل رہا ہے۔ اسی لیے ایک بات جب آئی ہے تو درمیان میں بتا دوں، ان قریب ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، پھر اختلاف ہونے والا ہے کہ بھئی ذی الحج کب شروع ہوا، 10 تاریخ کب کی ہے۔ اللہ کا جو نظام ہے وہ بہت زبردست نظام ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس نظام تک ہماری رسائی نہ ہو، پہنچ نہ ہو، لیکن اب جو پریڈکشن کیا جا رہا ہے یہ کہ فلاں تاریخ میں چاند کے نظر آنے کا امکان ہے، یا چاند فلاں جگہ نظر آ سکتا ہے، اس جو پریڈکشن کیا جاتا ہے یہ بالکل صحیح ہوتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ اس وقت کے حالات اس شہر کے، اس ملک کے کیسے ہیں وہ الگ بات ہے۔ ہو سکتا ہے فضا کے اندر کچھ گرد و غبار ہو، کچھ ڈسٹ ہو، کچھ کلاؤڈ ہو جس کی وجہ سے نظر نہ آئے، لیکن جہاں یہ کہا جائے کہ وہاں کوئی چانسز ہی نہیں، امکان ہی نہیں ہے، اور وہاں بھی چاند نظر آ جاتا ہے، تو پھر وہی اختلاف اسی لیے پیدا ہوتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ایک زبردست جاننے والے کا نظام ہے۔ حق تعالی شانہ نے یہ قدرت کی نشانیاں کیوں ذکر فرما رہے ہیں؟ تاکہ انسانوں کو متوجہ کریں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی ذات ہے جس نے قرآن مجید نازل کیا ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائف Q&A کا پروگرام۔ انشاءاللہ بریک کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ بھی جاری کیا جائے گا۔ بریک کی طرف جاتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔